नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर जो मिली और कौमी मसाइल होते हैं उन पर तबादले ख्याल होता है, सवालात किए जाते हैं और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम रिवायती तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के अशआर से करते हैं, मगर इस मरतबा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ मशहूर ज़माना शायर अकबर इलाहाबादी के इस शेर से करते हैं। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो आज जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, वो किस तरह अपना रवैया इख्तियार किए हुए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। उनकी बात एक होती है, काम एक होता है, यानी उनके काम में और उनके बातों में, उनके कलाम में बहुत तज़ाद पाया जाता है। बहरहाल हम अपने स्टूडियो में न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान साहब का खैर मकदम करते हैं और सबसे पहले सवाल ये है कि NPR का मसला बहुत ज़्यादा संगीन समझा जा रहा है, लेकिन अब अमित शाह का एक बयान आया है कि इसके लिए किसी दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो कह रही थी कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्या पीछे हट गई है? बिल्कुल, हुकूमत ना सिर्फ पीछे हटी है बल्कि अगर ये मौक़िफ़, ये बयान अगर 1-2 महीने पहले आ जाता या 1 महीना पहले आ जाता जी। तो मैं समझता हूँ कि इतना एहतजाज भी नहीं होता था जी। लेकिन आज जो हुकूमत ये कह रही थी कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मैं समझता हूँ कि 1 फीट पीछे हट गई है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि हुकूमत पीछे हटी है। जी। और रहा सवाल, देखिए NPR और NRC का मामला ये है कि यकीनी तौर पे ठीक है अमित शाह की, लेकिन ऐवान में दिए गए बयान की भी आज इसको पलटने में बीजेपी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी बातें बीजेपी ऐवान में करती है, लेकिन जब इक़दाम होता है तो उसका बरअक्स इक़दाम करते हैं। तो आज आप ज़रूर कह रहे हैं कि कोई दस्तावेज़ात दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दस्तावेज़ात पूछेंगे नहीं, डाउटफुल सिटीज़न आपके नाम के साथ नहीं लगाएंगे या डी आपके नाम के साथ नहीं लगाएंगे। लेकिन देखिए, आज अगर इनकी बात पे अगर एतबार करें और कल ये अगर पलट भी जाएं या मुकर भी जाएं बात से अपनी, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी सिवाय इसके परेशान होने के कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। जी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी बात को कहीं ना कहीं इनके जो बयान के ऊपर ये अगर कायम रहते हैं तो फिर ये बात आती है कि कागज़ नहीं पूछेंगे या जबरी तौर पे कोई चीज़ हम उनसे नहीं मांगेगी, ये बात को यकीन, मगर यकीन कौन करेगा? लीडर ये देखिए, सियासी लीडर की खसलत ऐसी रहती है कि बोलो एक करो एक। तो जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी लीडर सब एक ही चट्टे बट्टे हैं पूरे। चाहे वो अमित शाह हो या कोई दूसरे लीडर की अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बात का एतबार नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। जैसा कि आपने कहा है कि जो सियासी लीडर होते हैं उनके कौल और फेल में तज़ाद पाया जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो दियानतदार हैं, लेकिन आप जैसा कि कौल और फेल में तज़ाद की बात कही है आप, तो हम चलते हैं तेलंगाना असम्बली। तेलंगाना असम्बली में खुद KCR ने वाज़ेह तौर पर कहा है, चीफ मिनिस्टर ने, कि उनके पास खुद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनके, और तो वो किस तरह अपनी शहरियत साबित करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये मसला हल हो जाएगा? अगर KCR असेंबली में रेजोल्यूशन मूव करते, वक्त है कि रेजोल्यूशन मूव नहीं होता, मैं समझता हूँ कि फिल वक्त उसमें कुछ बात करना महाल है। लेकिन अगर इस सेशन में असेंबली में अगर रेजोल्यूशन मूव होता है और KCR ये कहते हैं कि वो NRC और NPR नहीं करेंगे, तो अगर रेजोल्यूशन मूव होता है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में जैसा हुआ है, अगर KCR भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर करते हैं तो उसका खैर मकदम होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं अखबार सियासत के ताल्लुक से पूछना चाहूँगा। सियासत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये बहुत बेबाकी से अपना नज़रिया पेश करता है, बेबाकी से अपने नुक्ता नज़र पेश करता है और हुकूमतों को ललकारता है सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की बहबूद के लिए। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि सियासत जानबूझकर TRS हुकूमत को निशाना बना रहा है। देखिए, जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, आप अगर जब ये बात निकली है तो मैं आपको बोलूँगा कि तेलंगाना जिस बुनियाद पे बना, अगर आप देखेंगे तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो गलबा था वो आंध्रा लॉबी का था। और जहाँ कहीं भी विलन को या कत्ल करने वाले को, चोर डकैत को जो लाते थे, उसका
بقول لباس دیکھ کے آپ پہچان سکتے تھے. جی 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 تو جو لباس کی بات ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ یہ آدمی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ہے. جی 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 یا اس کے لہجے میں یہ بات رہتی تھی کہ تلنگانہ کی تیلگو بات کرتا تھا. جی جی تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اخبار کی اگر ہم بات کریں گے تو یقیناً سیاست ہر وقت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو آگے رکھا ہے جی جی اور اپنے ذاتی مفاد کو ہم پیچھے رکھے ہیں. جی ہاں جی ہاں چاہے اس کے لیے حقیقت کا آئینہ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, حقیقت کڑوی ہوتی ہے, جی جی کئی مثالیں ہیں آپ کو جس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا ہر وقت یہ پالیسی رہی ہے کہ مسلمان کو اگر پریشانی آتی ہے تو پہلے پریشانی سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا, بیدار کرنا, اور اس کی روک تھام کے لیے. جی جی آپ دیکھیے مکہ مسجد کا ایشو جب ہوا تھا, جی جی 100 بچوں کو لے کے جا کے شمشاباد کے ایک فارم ہاؤس پہ پولیس والے رکھے تھے جی ہاں اور انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا. جیسے ہی وہ معلوم ہوا تو ہم اس کے بعد سے ایک دن ناکہ نہیں کرے, اور ہر روز یہ نیوز آتی تھی کہ مسلمانوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. جی جی حد یہ ہو گئی کہ بعد میں اس کے بعد جب مائنورٹی کمیشن, نیشنل مائنورٹی کمیشن پہ یہ مسئلہ لے کے گئے تو نیشنل مائنورٹی کمیشن یہ حکم دیا کہ آپ پولیس آفیسرز کی تنخواہ سے جی جی پیسے کاٹیے, ان بچوں کو دیجئے اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے کے نوکری بھی دے گے. جی جی جبکہ گورنمنٹ یہ کری تھی کہ بجائے اس کے کہ پولیس والوں کی تنخواہ کاٹ کے پیسے دینے کے, اقلیتی بجٹ میں سے پیسے دے دی تھی. ایسے مسائل جو قوم و ملت کے مسلمانوں کے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست غیر جانبدار ہونے کا یہی بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جھکنے والے نہیں ہیں. جی جی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جی جی جہاں تک قوم ملت کا معاملہ ہے یا سچائی کا معاملہ ہے. جی جی تو بہرحال اس میں مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو, کوئی بھی ہونے نہیں. دیکھیے ہمارے کو عوام کی فلاح بہبود اولین ترجیح رکھتی ہے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کمپرومائز نہ کرے ہیں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ اسمبلی میں کسی نے یہ کہا ہے کہ سیاست ٹی آر ایس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کئی اقدامات پر سیاست دیکھیے 12% ریزرویشن پہ اگر سیاست تلنگانہ حکومت کی یا کے سی آر کی مخالفت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جو بولنا ہے بولنے دیجئے. جی جی ہاتھی چلتے رہتا, کتے بھوکتے رہتے. جی جی یہ بات ہے. لیکن ہاں تلنگانہ کی تائید, تلنگانہ ریاست کی تائید کی اگر بات کریں گے تو سیاست اس میں واحد اخبار تھا ہاں پورے اخباروں میں. جی جی آپ انگریزی لیجئے, تیلگو لیجئے, ہندی لیجئے, اردو لیجئے, سیاست واحد اخبار تھا جس نے تلنگانہ کی تائید کی تھی. جی ہاں اور اس کا اعتراف میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جا کے کے سی آر کو نیند میں سے بھی اٹھا کے پوچھیں گے تو کے سی آر بولیں گے کہ تلنگانہ کی تائید سیاست کرا تھا. جی 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 تو یہ بات یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مسئلے پہ ہمارے کو تائید کرنا ہے ہم تائید ضرور کریں گے. اگر آپ بات کریں گے اوورسیز اسکالرشپ کی بات ہے, یہ ایس سی اسٹوڈنٹس کو مل رہی تھی, جی جی سیاست نے اس کا مسئلہ اٹھایا. جب تلنگانہ حکومت یا کے سی آر نے جب اقلیتی مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکول کی اسکیم کا اعلان کیا, جی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سیاست میں فری اشتہارات چھاپ کے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ جا کے ایڈمیشن لیں ان اسکولوں میں, جی جی تاکہ اگر یہ اسکول کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی نظیر بن جائے گی اور پوری ہندوستان میں ایک ماڈل کے طور پہ استعمال کر سکتے. جی 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 بہرحال آپ نے وہ جو اچھے کام ٹی آر ایس حکومت نے کی ہے اس کی ستائش بھی کی ہے جی ہاں اور بالکل. تنقیدیں کی ہیں, اور اپنا ایک صحافتی جو رول ہے وہ پوری طرح نبھایا ہے. جی ہاں. ہاں بہرحال یہ تو رہی این پی آر کی بات, اور کے سی آر نے بھی جو کہا ہے کہ ریزولیوشن کی بات, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کے سی آر اس مرتبہ سنجیدہ ہیں, اس لیے کہ خود وہ ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ کی بات کیے ہیں, جی جی میں سمجھتا ہوں کہ کے سی آر نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ مرکزی حکومت اب فی الوقت کسی کے آگے جھکنے والی نہیں دکھ. جی جی 25,000 کروڑ روپے اگرچہ کہ کے سی آر کو اصول ہونا ہے مرکزی حکومت سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ملنے کے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں سوائے اس کے کہ کے سی آر کی ڈائریکٹ راست ان کی اختلاف اگر کریں گے بی جے پی سے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ کے سی آر کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے. اس لیے کہ کے سی آر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کے سی آر عوام کی نفس کو پہچانتے ہیں. جی جی تو انہوں چونکہ نفس کو پہچانتے ہیں تو اسی لیے وہ زیادہ پاورفل ہیں مرکزی حکومت کے. جی جی اور کہیں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹ میں امپلیمنٹنگ اتھارٹی اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یا اسٹیٹ پولیس ہوتی ہے. صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیلگو دیشم کے جو ریڈ ہوئے, انکم ٹیکس ریڈ ہوئے, وہیں پہ ایک سینٹرل سیکورٹی فورسز آ کے اس میں مداخلت کیے تھے, ورنہ اسٹیٹ پولیس اسٹیٹ گورنمنٹ ہی امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کے سی آر کرنا تو چاہیے کہ این سی آر کا ریزولوشن بھی موو کریں گے اور اس کی
مرکزی حکومت کی مخالفت بھی کھل کر کریں گے۔ جی جی، جہاں تک KCR کا سوال ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 10 کی سنتے ہیں اپنی کرتے ہیں، تو جس طرح کہا گیا ہے سیاست اخبار کے بارے میں، تو کیا سیاست کی طاقت، اس کی سچائی اور دیانت سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہوں گے؟ ہاں بالکل، آپ KCR سے اگر بات کریں گے تو وہ خود پرانے جب فرسٹ ٹائم MLA بنے تھے اس زمانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، سیاست کس طرح ان کی تائید کی تھی۔ جی جی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی اس کی کوئی کسی کی سے صداقت نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سیاست ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی کٹر سے کٹر سیاست کے مخالفین کو بھی اگر پوچھیں گے یا سیاست کے حامی کو بھی اگر پوچھیں گے تو نیند میں سے بھی اٹھا کے پوچھیں گے تو یہی کہیں گا کہ نہیں، اگر مسلمانوں کا مسئلہ آئے گا یا قوم کا مسئلہ آئے گا تو سیاست سٹینڈ لیتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال سیاست کے بارے میں جس طرح عامر علی خان نے کہا کہ سیاست سخت موقف اختیار کرتا ہے سچائی کے حق میں، اور اگر کوئی غداری کی جاتی ہے یا ملت سے دغا کی جاتی ہے تو اس کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ دہلی فسادات پر امت شاہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے دہلی فسادات کے بارے میں، تو اب سوال آپ سے یہ کیا جاتا ہے کہ دہلی فسادات کے بارے میں راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں امت شاہ نے بیانات دیے ہیں، لیکن ان کے بیانات اس قدر عجیب و غریب ہیں، تو آپ نے بھی سنا ہوگا، تو کیا انہوں نے جو دہلی پولیس کی تعریف کی ہے کیا وہ حق بجانب ہے؟ دیکھیے، دلی پولیس کی چونکہ امت شاہ کے انڈر میں دلی پولیس ہے، جی جی، اسی لیے یہ فساد کنٹرول نہیں ہوا۔ اگر پولیس چاہے تو کہیں بھی، چاہے دلی میں ہو، میرٹھ میں ہو، یو پی لکھنؤ میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اگر کہیں فساد ہوتا ہے تو پولیس کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ پہلے پیس کو لانا ہے یا امن برقرار رکھنا ہے، اور امن برقرار رکھنے کے لیے اگر پولیس چاہے تو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں بھی پورے بڑے سے بڑے فساد پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے تو 38 گھنٹے کے بعد پولیس کنٹرول کرتی ہے فساد کو، جس پہ امت شاہ پولیس کی اگر شاباشی دیتے ہیں، پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ بڑا کام نہیں کیے ہیں، اس لیے کہ 52 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 523 زخمی ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ پولیس اسٹیشن ہونے کے بعد صرف 12 پولیس اسٹیشن میں فساد ہوا، تو آپ 12 پولیس اسٹیشن کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے 38 گھنٹے لیتے ہیں۔ اگر آپ اسی میں اگر دیکھیں گے، دیکھیں دلی فساد میں سب سے بڑی بات یہ ہے، امت شاہ کے بیان میں ایک چیز جو اچھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اچھی بات ہے تو بالکل اچھی ہے، اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ 300 لوگ یو پی سے آئے تھے، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے 300 لوگ کے یو پی سے آنے کی، تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح منظم سازش کے طور پہ دلی میں فساد ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 370 سے زیادہ دکانوں کو جلایا گیا ہے، صحیح کہا ہے آپ نے، اور تقریباً 150 کے قریب گھر جلا دیے گئے۔ یہ صرف جلانے کی بات نہیں ہے، لوٹ کر جلایا گیا ہے۔ تو مطلب یہ فساد، دیکھیں گجرات فساد ہو یا دلی کا فساد ہو، یہ دونوں میں مماثلت یہی ہے کہ یہاں پہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو بے روزگار کرے اور ان کو معاشی طور پہ برباد کرے۔ جان لینا مقصد نہیں تھا، 52 لوگوں کی جان گئی ہے، اس میں اگر دیکھیں گے تو ٹھیک ہے، جو بھی تھے ہندوستانی ہی تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہو رہی کہ یہ فساد ایسا فساد ہو رہا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی پوری معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے، تاکہ پھر وہ یا تو بھکاری بن جائیں یا تو پھر غلام بن جائیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سختی کے ساتھ امت شاہ کو تو ریزائن کرنا چاہیے۔ جو سونیا گاندھی نے جو نعرہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل درست ہے کہ آپ 38 گھنٹے کے بعد اگر کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کیے ہیں تو اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے۔ آپ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فساد دلی میں ہی ہو رہا ہے، پارلیمنٹ دلی میں ہے، وزیر اعظم دلی میں ہے، آپ جا کے ایک دورہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ 38 گھنٹے میں ہم کامیابی، شاباشی دے رہے ہیں آپ پولیس والوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پولیس ہے۔ آپ جامعہ ملیہ کا واقعہ دیکھیے یا JNU کا واقعہ دیجیے، ایسی پولیس والے جس کے ہاتھوں میں پتھر ہے یا جو جا کے CCTV کو توڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پولیس اگر، یہ تو بالکل شعلے پکچر کی ٹھاکر کی پولیس دکھ رہی۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت شاہ کی جو تائید ہے پولیس کو وہ غیر منصفانہ ہے۔ جی ہاں بالکل، امت شاہ چونکہ اپنے تحت پولیس ہے، اسی لیے وہ جانبداری کے ساتھ پولیس کی تائید کر رہے ہیں۔
اگر میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل طریقے سے دیکھیں تو پولیس ناکام ہوئی ہے اور حکومت ہند کے وزیر داخلہ ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم نے فیس آئیڈینٹی سافٹ ویئر کے ذریعے بھی لوگوں کی پہچان کی ہے، 1100 لوگوں کی، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے فیس آئیڈینٹی سافٹ ویئر سے آپ پہچان کیے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ 1100 لوگوں کی پہچان کیے ہیں۔ جی جی فیس ریکگنیشن سافٹ ویئر یا فیس آئیڈینٹی سافٹ ویئر کے ساتھ کپل مشرا کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کیا، بہت یا اچھا انوراگ ٹھاکر کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کیا؟ جی 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 یہ لوگ انوراگ ٹھاکر تو کوشش بھی کی ہے کہ بیان بدلنے کا، جی جی میں نے صرف یہ کہا تھا کہ گولی مارو غداروں کو۔ جی 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 ہاں جی ہاں تو آپ اپنے لوگوں کے لیے جہاں پہ آپ کو جو چیز دکھنا چاہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ یہ رنگ کالا ہے تو آپ پولیس بولیں گی کالا ہے تو آپ بھی بولیں گے کالا ہے، جی جی جبکہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ وزیر داخلہ بن کے بیٹھے ہیں تو آپ اپنی کرسی کی عزت کیجئے کم از کم۔ آپ کے ذہن دیکھیں، جس کے دل میں نفرت ہے، جی جی اگر مسلمان کے دل میں نفرت ہے اور ہندو کے تعلق سے، اور نان مسلم کے دل میں اگر نفرت ہے مسلمان کے تعلق سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کی یا تو پرورش خراب ہوئی ہے یا ان کو کچھ ایسا زخم ملا ہے جی جی جس کو وہ بھول نہیں سکتے۔ جی جی تو یہ سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا غلط فہمیوں کا نتیجہ نہیں ہو سکتا یہ؟ کون سا غلط فہمی بنی؟ یہ جو نفرتیں جو پیدا ہوئی ہیں۔ نہیں، نفرتیں دیکھیے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی اگر کسی کو ہر بات میں مسلمان پہ اگر اعتراض دکھتا ہے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کی اندر ہی کوئی کھوٹ پڑی ہوئی ہے، جی یعنی تکلیف بھی ہے۔ کچھ تکلیف ہے۔ اب آپ یہ کہیے کہ یا تو اس کی پرورش میں پرابلم ہوا ہے، ماں باپ کی طرف سے جو پرابلم ہوا ہے، یعنی ماحول صحیح نہیں ملا اس سے۔ جی ہاں۔ یہ بھی کہا ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر نہ لباس دیکھتا ہے نہ مذہب دیکھتا ہے، تو کیا امت شاہ نے اشارہ کر دیا ہے وزیر اعظم کی جانب؟ جی ہاں، نہ لباس نہ مذہب، آپ جو بات کیے ہیں جی جی تو یہ مودی کی طرف اشارہ ہے کہ مودی صاحب تو یہ بولے ہیں آپ پہچان لینا تھا فیس ریکگنیشن سافٹ ویئر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ فیس ریکگنیشن سافٹ ویئر سے اچھا یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کمیونل ہارٹ رکھنے والے یا کمیونل سوچ رکھنے والے کا اگر ریکگنیشن کر سکتے ہیں تو ان کو پکڑ کے پہلے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ جی جی تو آپ کا جو اگر ایسا مشین آ جائے یا ایسا سافٹ ویئر آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون جائیں گے جیل میں؟ ہندوستان کے جو 2 بڑے لوگ ہیں جی جی پہلے ان کو جانا پڑے گا۔ جی جی یہ بات بہت اچھی کہی ہے۔ بہرحال اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، ہو سکتا ہے اگر انسانیت کے کام آئے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جی اسی طرح خطرناک جس طرح آج دنیا میں کرونا وائرس خطرناک بن گیا ہے، تو ہم چلتے ہیں کرونا وائرس کی طرف۔ کرونا وائرس نے ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی نریندر مودی حکومت ذمہ دار ہے؟ نہیں، دیکھیے نریندر مودی حکومت ذمہ دار، کرونا وائرس ذمہ دار ہے جی جی فی الوقت۔ کرونا وائرس میں سب سے بڑی بات یہ آئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو خوف کا ماحول ہے، جی جی آپ عام آدمی کو، آپ کالج گوئنگ بچوں کو یا کسی کو بھی کرونا وائرس کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانے کے لیے، کی دہشت پھیلانے کے لیے آپ گرفتار کر رہے ہیں۔ جی جی لیکن میں یہ کہوں گا کہ مرکزی حکومت کی وزارت صحت جی جی کی طرف سے جو ہر فون میں آپ فون اٹھائیں گے فون ملانے کے لیے تو پہلے کھانسی کی آواز آ جائیں گی۔ ہاں جی ایسا دکھ رہا ہے کہ فون میں سے وائرس پہلے آپ کو اٹیک کرنے والا ہے۔ جی ہاں جی ہاں تو یہ جو دہشت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی وجہ سے ہی 11 لاکھ کروڑ بولیے آپ یا 18 لاکھ کروڑ کا جو نقصان ہوا ہے ایک ہفتے میں، جی جی جو اسٹاک مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں گے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے۔ جی آپ غیر ضروری پینک پھیلا رہے ہیں کہ اس طرح کے، یقیناً آپ بولیے کہ کرونا وائرس ہے، اس سے بچنا چاہیے، احتیاط ہونا چاہیے، لیکن ہر فون پہ اگر آپ اس قسم کا میسج دیں گے جی جی تو میں نہیں سمجھتا کہ البتہ یہ ہے کہ چین کے ایک فارن منسٹری کے آفیشیل نے کہا ہے جی جی کہ بہت ممکن ہے کہ یہ وائرس امریکہ کا تیار کردہ ہے جو چین میں لا کے ڈالا گیا ہے۔ جی 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 یہ بات پھر سے آئی ہے۔ جی جی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چلیے امریکہ کیوں بنانا چاہتا ہے ٹارگیٹ چین کو؟ دیکھیے ہر اعتبار سے چین امریکہ کے لیے ایک کمپٹیٹر بن کے ابھر رہا ہے۔ جی جی آپ دیکھیے امریکہ میں اگر آپ جا کے جھنڈا بھی خریدیں گے امریکہ کا تو اس پہ بھی لکھا ہوگا کہ میڈ ان چائنا۔ جی جی تو اس طرح رسائی کر گیا ہے چین امریکہ کے گھروں میں، مارکیٹس میں، ہر قسم سے۔ جی جی تو چین کی ایک پالیسی تھی کہ 2010 یا 2015 تک مینوفیکچرنگ کیپٹل آف دا ورلڈ بننا، وہ ہو گیا ہے۔ جی جی اب چین کی پوری توجہ ڈیفنس اینڈ سپیس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں جی اس میں امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ چین کو
پیچھے کرنے کی. یعنی اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی. تو امریکہ یہ کر رہا ہے کہ ہندوستان کو ابھار رہا ہے چین کے خلاف میں. جی جی. لیکن چین ہے، ہندوستان ہے اور امریکہ ہے. جی جی. تو امریکہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے سوائے تباہی بربادی کے نہیں لوٹتا. جی جی. چاہے آپ پاکستان کا مسئلہ دیکھیے یا افغانستان کا مسئلہ دیکھیے. جی. تو امریکہ وہاں گیا برباد کیا، افغانستان گیا برباد کیا. اب جس طریقے سے واجپئی کے زمانے سے نان الائنڈ پالیسی جو ہندوستان کی تھی وہ ختم ہو کے ہم یونی پولار ورلڈ میں ہم امریکہ کی تائید کرنے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہے. جی جی. امریکہ جب تک امریکہ کی مفاد ہے امریکہ آپ کے ساتھ ہے. ہندوستان 4 لاکھ کروڑ روپے کے ڈیفنس ایکوپمنٹ خریدنے والا ہے. جی جی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہندوستان کے قریب ہو رہا ہے. جی. چاہے وہ اسپیس مشن میں امریکہ کی تائید ہے ہندوستان کو، اور امریکہ ہر اعتبار سے ہندوستان کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چین کو نیچا دکھائے گا جی جی. اور اپنے اسلحہ گولہ بارود یہاں پہ بیچے گا. جی جی. آپ کو کیا نہیں لگتا کہ جیسا کہ کرونا وائرس نے جہاں لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے، وہیں ہندوستانی معیشت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے خوف مسلمان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا. جی جی. یہ ایک بات بالکل مصدقہ ہے. بالکل مصدقہ ہے. جی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مصدقہ ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں گے تو میجارٹی ہے انڈیا میں موت کے نام سے گھبرا جاتے ہیں. جی جی. تو جس طرح دہشت پھیلائی گئی ہے کرونا وائرس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی مارکیٹ میں لوگ دکھیں گے نہ پلین میں. حد تو یہ ہے کہ پلین میں بھی اگر آپ سفر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 سیٹ کا پلین ہے تو اس میں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 لوگ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو کئی لوگ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں. جی جی. تو اس قسم کی دہشت پھیلائی گئی ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی معیشت کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر اعتبار سے ہمارے کو اب تو ڈپریشن جو آنے والا ہے وہ ڈپریشن سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. اور رہا سوال چاہے اسٹاک مارکیٹ کا ہو، جی ہاں. LIC کا ہو، یس بینک کے اوپر ہو، پرائیویٹ ایکویٹی کے اوپر ہو، جس طرح حکومت ناکام ہو رہی ہے ہر محاذ پہ، سوائے اس کے کہ ہندو مسلم کو کا نام لے کے وہ کامیاب ہونے کی بات کرنے کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر محاذ پہ جس طرح ناکام ہوئی ہے، آپ معیشت کو بھی اگر ابھارنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی مشکلات پیش آئیں گے. ویسے بھی ہماری معیشت لڑکھڑا رہی تھی اور اپوزیشن نریندر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب نریندر مودی حکومت اپنی تباہی کے لیے، یعنی معیشت کی تباہی کے لیے کرونا وائرس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اب پوری کوشش یہی ہوگی. دیکھیں ہر وقت یہی ہوا ہے. جی جی. ہر وقت مودی حکومت نے یہی کہا ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مرتبہ کرونا وائرس ایسا آیا ہے کہ بولیں گے کہ پوری دنیا سست روی کی طرف گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. اسی لیے ہم بھی یہاں پہ ہماری معیشت بھی برباد ہوئی یا خراب ہوئی. جیسا کہ وائرس کی بات کی ہے، کپل سبل نے کہا ہے اور ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ جو ہندوستان میں ایک تو کمیونل وائرس ہے، ایک تو کرونا وائرس، دونوں نے تباہی مچائی ہے. لیکن اب کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ BJP نے ایک اور وائرس لایا ہے اور وہ ہے ہارس ٹریڈنگ وائرس، اور آپ نے دیکھا مدھیہ پردیش میں اس کا اثر ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے، BJP کے پاس فی الوقت چونکہ جو اقتدار ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ اب اسے ملایا جا رہا ہے راج ماتا سندھیا کے زمانے سے. جی جی. اب اس مرتبہ ہے سو مادھوراؤ سندھیا کے بیٹے جیوترادتیہ سندھیا کو بات آ رہی ہے. لیکن BJP جہاں بھی ہو پیسوں کا کھیل کھیل رہی ہے، چاہے کرناٹکا ہو یا مدھیہ پردیش. یعنی شرد پوار کے الفاظ میں بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. تو یقیناً پیسے دے کے لوگوں کو MLAs کو خریدا جا رہا ہے. تو آپ یہ تو اندازہ لگا لیا ہوں گے کہ سیاسی آدمی کبھی بھی کسی کے لیے بھی بک سکتا ہے. جی ہاں جی بالکل. ڈنر کھانے کی بات ہو یا آپ دیکھیں گے تو یہ پیسوں کے لیے کہیں بھی سیاسی لوگ کہیں بھی چلے آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس طرح 13 لوگوں کی بات آ رہی ہے، 13 ارکان اسمبلی BJP جانے کے لیے خوش نہیں ہے. جی جی. اگر یہ کانگریس کے لوگ اگر نہیں جاتے ہیں اور اگر برقرار رہتی ہے کمل ناتھ حکومت، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کانگریس کو بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیز وہ کرے. بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ایک میسیج لیتے ہیں، اور موجودہ حالات میں وہ میسیج کیا دیں گے وہ اس کا فیصلہ تو خود آج ہم چاہیں گے کہ عامر علی خان خود کریں. جی میسیج کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایگزام کا ماحول ہے، تو ایگزام کے لیے لوگ اپنی سنجیدگی کے ساتھ آپ پڑھائی کرتے ہوئے بچے تو اس میں جائیں گے، لیکن والدین میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے ماحول کو آس پاس میں صاف ستھرائی برقرار رکھیں
تاکہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اس سے بھی کرونا وائرس کو دور رکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ 2 سال لگیں گے وائرس کی دوا بنانے کے لیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف سختی کے ساتھ اگر ہماری صاف صفائی جو نصف ایمان کی بات ہے، پاکی نصف ایمان کی بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو اگر ہم برقرار رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم صحت ہے، تندرست ہے تو سبھی پوری دنیا آپ فتح کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صاف صفائی کا زیادہ خیال رکھیے، اس لیے کہ اگر ہم پوری انڈیا کی سٹیٹسٹکس بھی دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حالت صحت کے اعتبار سے کافی حد تک خراب ہے، تو اینیمک بھی ہیں، خون کی کمی بھی ہے، لیکن فی الوقت کرونا وائرس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صاف صفائی کی ہمیں خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میسیج یہی ہے کہ ہم صاف صفائی کے اوپر اگر زیادہ توجہ دیں تو یہی بہتر رہے گا تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے اور بتایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے اور پاکیزگی سے ہی انسان اپنے آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ بہرحال جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ، اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔